अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़लाह आख़िरत में आऊँ आहियां इंजीनियर शफ़ीमंद लाखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, अॼु असांजी ख़ुशनसीबी आहे, मूंसां गॾु हिकिड़ो निहायती असांजो प्यारो ऐं अहम मेहमान आहे ऐं उहो आहे ख़ालिद महमूद अब्बासी साहब। ख़ालिद साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस्लामाबाद से आए हैं और हमारे साथ आपने मुलाकात की है और फिर आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है यहाँ पर मेहरान टीवी पे। बहुत शुक्रिया जी। ख़ालिद साहब जेको आहे सो डॉक्टर इसरार अहमद जो शागिर्द आहे ऐं डॉक्टर इसरार अहमद जी मिशन खे खणी जेको आहे सो ही मैदान ते लथो आहे। हू चाहे थो जीअं डॉक्टर इसरार अहमद फरमायो हो त हिन मुल्क में अदुल इंसाफ़ क़ाइमु थियणु खपे, त ख़ालिद महमूद अब्बासी साहब पिणु जेको सो पंहिंजी हिकिड़ा अमीर आहिनि शुबान मुस्लिमीन जा, जंहिंजे डॉक्टर साहब जे प्रिंसिपल ते, उन जे असूलनि ते, उन जे रहनुमाईअ ते ही कमु करे रहियो आहे। असां हिन खे हैदराबाद में दावत ॾिनी ऐं इंशा अल्लाह ताला सुभाणे सॼी सिंधियुनि जो दौरो आहे। सुभाणे घारो वेंदा, टंडो आदम, मीरपुर ख़ास, टंडो अलहयार, नवाब शाह, अॻिते बिरिया रोड। सो इंशा अल्लाह ताला ही जेको मेहरान टीवी आहे, तव्हांखे यादि आहे त आऊं डॉक्टर इसरार अहमद जो बि इंटरव्यू कयो हो। उन खां पोइ सनस फर्ज़न जेको आहे हाफ़िज़ आकिफ़ सईद जो मूं इंटरव्यू कयो। अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी थिए थी त मां डॉक्टर साहब जो हिकिड़ो मुफ़क्कर, डॉक्टर साहब जो हिकिड़ो सचो आशिक़ ऐं सचो शागिर्द ख़ालिद महमूद अब्बासी साहब आहे, जंहिंजा तव्हां यूट्यूब ते तमामु घणा लेक्चर ॿुधा हूंदा, जेको ॻाल्हाए थो, क़ुरान ते ॻाल्हाए थो, सियासत ते ॻाल्हाए थो। तो ख़ालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपकी सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है और मैं तो इब्तिदा करूँगा कि आजकल जो ये इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम यहूदियों का भी रसूल है तो मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, तो एक कॉमन पॉइंट तो है इनमें। और फिर ये जो काबतला शरीफ है या मदीना पाक है, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की से निस्बत है इसकी। तो ये जो इब्राहिम अकॉर्ड हो रहा है और ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है, इसके बारे में आप हमें ज़रा बताएं कि ये क्या चीज़ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़ी मोहम्मद लाखो साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे ये मौका अनायत किया कि मैं यहाँ सिंध के लोगों से मुखातिब हो सकूँ और ख़ास तौर पे इस अहम इशू पे जो उम्मत मुस्लिमा को दरपेश है। और इसमें होता यही है कि अहम तर मकासद को छुपाया जाता है और उस नारे जो हैं वो या उसका एक बयानिया बनाया जाता है जो ज़ाहिर होते हैं। अहम तर बात यह है कि यहाँ पे लाके यहूदियों को बसाया गया एक ख़ास साजिश के ज़रिए से, और अब ये पूरा ख़ित्ता उनके हवाले करना मकसूद है। और उसके लिए एक ग्रेटर इसराइल की हम बात किया करते थे तो लोग कहते थे ये जो है ना एक साजिशी थ्योरी है और इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन अब वो हकीकत बन के सामने आ चुकी है। और हर वो शख्स के जो दुनिया के मामलात पे नज़र रखता है, इससे कतई नज़र कि वो उसका मसलक क्या है या उसका दुनिया के बारे में नुक्ता नज़र क्या है, लेकिन अगर उसे दुनिया की समझ है तो वो अब ये तस्लीम कर चुका है कि ग्रेटर इसराइल जो है वो एक रियलिटी है। तो असल मकसद तो ये है कि अरबों के ऊपर इसराइल को मुसल्लत करना, और अब उसके रास्ते की रुकावट कोई भी नहीं रहा। किस तरह शाम जो है ना वो उन्होंने उसको तय उबाला किया, इराक़ का अशर नशर पहले कर चुके थे। ये 7 जंगें थी जो इन्होंने लड़नी थी ग्रेटर इसराइल के लिए, तो इनमें से आखिरी पे थोड़ा अभी उन्हें कामयाबी नहीं हुई जो ईरान वाला मसला हुआ है, बाकी उन्हें हर जगह पे कामयाबी हुई है। और ग्रेटर इसराइल के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है, उसका ऐलान होना बाकी है, गोया एक मुसलमान हकीकत है। अब इसको लोगों के हलक से उतारना है, अवाम के हलक से उतारना है, और उसके लिए एक ये इस्तिलाह जो है ना वो वज़ा की गई है अब्राहम अकॉर्ड के नाम से। इसको आसानी से अगर हम समझना चाहें तो एक ऐसी बात है जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 400 साल पहले अकबर ने एक जो है ना एक ही मज़हब या दीन अकबरी की एक सूरत बनाई थी। तो इसके पीछे सोच ये होती है कि देखें अल्लाह ताला सबका ही है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, तो थोड़े नाम बदल गए हैं। राम और रहमान में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो जिस तरह राम और रहमान एक ही हैं तो इसी तरह गने असल तौहीद पर सब जमा हो जाएं, तो ये जो इख्तलाफ की बातें इनको छोड़ दिया जाए। अरब के लिए इसके लिए मौजू शख्सियत के तौर पर सामने रखा गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसलिए कि बहरहाल यहूदी भी उनको मानते हैं और उनको मानते हैं ईसाई भी, और उनको मानते हैं मुसलमान, जिनको हम कहते हैं ना ये आसमानी मज़ाहिब, तो वो सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर मुत्तफ़िक हैं।
اور عجیب بات یہ ہے، اور یہ یعنی آپ چونکہ قرآن مجید کے دروس دیتے ہیں، آپ کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا ہوگا کہ مکے میں جو قرآن نازل ہوا وہ 2/3 ہے، 20 پارے کے قریب مکے میں نازل ہوا، اور یہ 10 پارے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں صورتیں رکھی ہیں وہ مدنی ہیں، اور اس میں جو پہلی صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کو اگر آپ اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے نا، یہ ابراہیم اکارڈ کے نقطہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو اس کا جو پہلے تقریباً 22 رکوع ہیں نا، وہ سارے اسی معاملے سے بحث کرتے ہیں، یعنی یہ اس کے اندر تانے بانے میں بنا ہوا ہے، اکثر ہے جس کے اوپر ساری آیتیں گھومتی ہوئی آپ کو ملیں گی۔ پہلی 4 جو رکوع ہیں نا، اس میں تو وہ مکی قرآن کا ایک خلاصہ آ گیا، لیکن اس کے بعد یا بنی اسرائیل شروع ہو گیا، اور یا بنی اسرائیل جو 15ویں رکوع تک، پھر جا کے دوبارہ 15ویں رکوع میں وہی یا بنی اسرائیل پھر آیا ہے۔ تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ ایک خطاب ہے جس میں 2 نکات ہیں جو سمجھائے گئے۔ جب ایک پہلا نقطہ سمجھایا گیا تو یا بنی اسرائیل اذکروا سے شروع کیا، جب وہ نقطہ پورا ہو گیا تو ایک نئی جو بات سمجھانی تھی وہ پھر اگلے یا بنی اسرائیل سے شروع ہوئی ہے، یعنی خطاب کا رخ اب اس میں ایک نئی ڈائمنشن کا اضافہ ہو گیا۔ یہ جو پہلا والا حصہ ہے نا، یہ جو 10 رکوع جو پہلے ہیں، یعنی 5ویں رکوع سے لے کے تو یہ چلے جاتے ہیں 15ویں رکوع تک، اس میں جو چیز ثابت کی گئی ہے وہ یہ ہے مختصر ترین الفاظ میں کہ تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ابراہیم کے طریقے پر اب یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ تو جب آپ یہ بات تسلیم کر لیں گے نا کہ یہ بھی یہودی طریقے پر ہیں، تو آپ قرآن کے اس 10 رکوعوں کا نہیں انکار کر دیں گے، قرآن کے پورا جو اس کا تھیم ہے اس کا انکار کر دیں گے۔ اب اس سارے تھیم کو آپ سامنے رکھیں تو وہ کیا ہے؟ تھیم یہ ہے کہ جناب ابراہیم مرکزی شخصیت ہے، کوئی شک نہیں ہے جس میں انا جعلنا کا وہ جو ہے نا اذ ابتلی ابراہیم ربہ، جب اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا وہ پورا اترا، قال انی جاعلک للناس اماما، ادھر ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا من ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین۔ اب یہ ثابت کیا، چارج شیٹ کیا کہ تم ظالم ہو، یہ 15 رکوع وہ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں تم ظالم ہو، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تم ظالم ہو۔ اچھا، جب آپ سورہ آل عمران، یعنی وہ ظالم کو یہودیوں کو کہہ رہا ہے، ہاں یہودی تم ظالم ہو، تو جب ظالم ہو تو تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس امامت میں تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں رہا۔ اگلی جو صورت ہے سورہ آل عمران ہے، اس میں خطاب سارا نصارہ سے ہے، اور اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو مرکزی مانا گیا ہے، اور مان کے عیسائیوں کو بتایا گیا ہے تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بہت ہی دلچسپ کنکلوژن ہے، ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانی، سبحان اللہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن حنیفاً مسلمن۔ ٹھیک ہے، اب کون ہے مسلم؟ اچھا، اب آپ آئیں نا واپس سورہ بقرہ کی طرف، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ابراہیم مسلم، یہ ثابت ہو گیا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے کہا جی الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ ٹھیک ہے، اس سے پیچھے آ چکا ہے ووصی بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، اسی اسلام کی وصیت ابراہیم نے بھی بیٹوں کو کی تھی اور یعقوب نے بھی کی، یہ ہے اسلام۔ اچھا، پھر آگے جا کے کونو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد من ربہم، اور آخر میں کیا ہے؟ مسلمون، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ اب اگر آپ عیسائیوں کے حوالے سے دیکھیں تو عیسائی تو یہودیوں نے تو مانا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ حواری جو تھے وہ دھوبی تھے یا وہ تھے عام عوام میں سے تھے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، جب انہوں نے کہا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، فاشہد بأننا مسلمون۔ تو ابراہیم خود کیا تھا؟ مسلم۔ یہ سارے دونوں لڑیاں عیسائی اور اصلی نام کیا تھا؟ مسلم۔ ٹھیک ہے، اور وہ بن گئے یہودی اور وہ بن گئے نصرانی۔ کدھر سے بنے ہو؟ کدھر سے بنے؟ ابراہیم تو نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، کدھر سے؟ تو نام تک تم نے ابراہیم کا چھوڑ دیا، اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ابراہیم والے ہیں؟ ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ سوچئے ایک بات کو، ایک مسلمان، میں یا آپ یا کوئی عرب ہو، محمد بن سلمان یا کوئی بھی، وہ جب یہ مان لے کہ یہودی ابراہیمی ہیں اور نصرانی ابراہیمی ہیں، یہ سارے قرآن کا کیا کریں گے؟
اس سارے مقدمے کو کدھر اٹھا کے رکھ دیا کدھر لے جائیں گے؟ تو یہ تو صرف میں نے آپ کو نام کی بات بتائی ہے. اب آپ شریعت کی طرف اگر آئیں ذرا سوچیں, ابراہیم علیہ السلام نے یہ دونوں مرکز بنائے تھے, یروشلم میں بھی وہ جو بیت المقدس ہے اور یہ بھی بنایا تھا, لیکن قربان گاہ ابراہیم کی کون سی تھی جہاں اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی؟ وہ تو مینا ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے مصلی کس کو بنایا تھا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بیت المقدس ہے یا مکہ ہے؟ ٹھیک ہے. اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, وہ اس گھر کو اٹھایا تھا. تو ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, تو وہ ہے. اس قبلے کو انہوں نے چھوڑ دیا, نام چھوڑا, قبلہ چھوڑا, اور اللہ نے صاف سورہ آل عمران میں دونوں کو بتا دیا. یہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, لوگوں کے ذمے ہیں, اللہ کا یہ ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس گھر کی زیارت کو آئیں, اور جو استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں آئے تو پھر وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب نہ یہودی وہاں حج کرنے آتے ہیں, نہ نصرانی وہاں حج کرنے آتے ہیں, ان کا ابراہیم سے کیا تعلق رہے گا باقی؟ اس کو قربان گاہ نہیں مانتے, اس کو قبلہ نہیں مانتے, ادھر حج کرنے نہیں آتے. اب میں یا آپ یا کوئی مسلمان یہ کہے کہ ان کا ابراہیم سے تعلق ہے, تو کوئی تعلق ہے ان کا ابراہیم؟ کوئی نہیں بنتا. اس کو قرآن نے کنکلوڈ کر دیا ہمیشہ کے لیے, ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. سبحان اللہ. کہ ابراہیم کے قریب ترین تو صرف وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے, ان کی اتباع کی, پیروی کی, اس کے طریقے پہ چلے. اور وہ کون ہے؟ وہ یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابراہیمی کے طریقے کی تجدید کرنے آئے, اور تم دونوں منعرف ہو. یہ پورا مقدمہ اڑ جاتا ہے جب آپ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. پوری قرآن کی آیتیں جس ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں بالکل الٹ میں. یہ کفر ہو جائے گا. بالکل یہ کفر ہو جائے گا. کہنے کو دیکھیے کتنی میٹھی بات ہے, ایک شخصیت ہے جس پر ہم سب جمع ہو سکتے ہیں, لیکن اس میٹھی بات کے اندر کتنا زہر ہے, کفر کا زہر اور شرک کا زہر. یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ ابراہیم اکارڈ ایک سازش ہے جس میں یہودیوں, عیسائیوں اور مسلمانوں کو ملا کر اور نمونہ کر کے یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں مدینے اور مکے پہ اور حرم پہ. لیکن یہ تو چلو بات ہوئی کہ اگر اس طریقے سے کوئی اکارڈ بنتا ہے تو وہ تو قرآن کے خلاف ہے. یہ قرآن نے تو ان کو ریجیکٹ کیا ہے کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, اب یہ جو اسرائیل فلسطین پہ نسل کشی کر رہا ہے, وہاں فلسطین کو کوئی مدد کرنے کو نہیں آ رہا, تو آخر یہ سلسلہ کہاں سے آیا, کیسے ہوگا, اس کو آگے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت تلخ ایک حقیقت ہے کہ 24 لاکھ لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ایک پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی کیفیت ہے, گویا ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے مؤثر لوگوں کی طرف سے. اور امت مسلمہ کی جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت آواز ہے بھی تو عوام میں اگر ہے تو وہ ویسٹ میں ہے. مسلم کمیونٹی کے اندر سے کوئی آپ کو آواز اٹھتی نظر نہیں آتی. نہیں, بالکل نہیں. اس کی ہم پہلے تو اس کو دیکھ لینا کہ مسلمانوں کے اندر یہ آواز کیوں نہیں ہے. یہ ایک کیفیت ہے کہ جس میں انسان بے بسی محسوس کرتا ہے اور وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک آگہی مسلمانوں کے اندر شعور آ گیا ہے کہ ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت ہماری ذلت اور مسکنت کی کیفیت کیا ہے, بے بسی کی انتہا کیا ہے. اور یہ جو بے بسی ہوتی ہے یہ در حقیقت یا یہ اس طرح کی کیفیت یہ خدا کی مار ہے کہ آپ کے اندر سے ول ہی ختم ہو گئی. بندہ مرتا بھی ہے نا تو کوئی احتجاج کرتے ہوئے مرتا ہے, کوئی چیختے چلاتے مرتا ہے, کوئی ہاتھ پاؤں مارتے مرتا ہے. یہ اس کی زندگی کی علامت ہوتی ہے, یہ موت نہیں ہوتی. وہ جو ہوتا ہے نا وہ جس درد سے کوئی مقتل کو گیا وہ درد سلامت رہتی ہے. تو یہاں تو بالکل یعنی وہ ایک نقشہ آتا تھا نا کہ جی تاتاری سردار وہ مسلمانوں سے کہتا تھا کہ تم ادھر کھڑے رہو, میری تلوار گھر میں رہ گئی ہے, میں جا کے گھر سے تلوار لے کے آؤں گا اور پھر آ کے تمہارا سر قلم کروں گا. تو وہ حقیقت ہے کہ اگر کتے کی وہ بھی موت نظر آئے گی بھاگے گا.
لیکن یہ ایسے فرما بردار تھے، یہ ادھر ہی کھڑے رہتے تھے، وہ گھر سے تلوار لے کے آ کے انہیں قتل کر کے چلا جاتا تھا. تو یہ رضائے رب پہ راضی تھے یا کیا تھا مجھے نہیں اس کی سمجھ، تقدیر بنا کے تقدیر کا بہانہ اور عمل سے فارغ ہو گئے تھے، کیا تھا یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سارے مسلمان گویا تقدیر کا تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی کرنے کی کچھ پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس کو آپ تو لینا خدا کی ناراضگی پر، یعنی ہم مسلمانوں سے اللہ اس درجے میں ناراض ہو چکا ہوا ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے. باقی یہ کہ دیکھیں ویسٹ کیا ہے، عوام کے اندر تو وہ درد دل وہ ساری چیزیں ہوں گی، وہ مغرب کا ہو مشرق کا ہو، وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن جو وہاں کے حکمران ہیں وہ ایک خاص پروسیس سے اوپر آتے ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں. انسانیت کے دشمن کہہ رہا ہوں، وہ کوئی گورے کے بھی حمایتی نہیں ہے، وہ خود مغرب کے عوام کے بھی سجن نہیں ہے، وہ نوع انسانی کے دشمن ہیں. اور جس پروسیس سے اوپر آتے ہیں وہ کہانی ہم اس وقت کیا بیان کریں، مطلب پورا ایک شیطانی پروسیس ہوتا ہے. وہ جو ابھی وہ کوئی ٹرمپ کی کوئی ہے نا ایک سکینڈل جو چھپایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جن کن لوگوں کے پیچھے پہلے اس طرح کی فائلیں ہوتی ہیں، پھر ان کو اس جگہ پہ لایا جاتا ہے، تو وہ فائلیں نہیں ہوتی، وہ ہینڈل ہوتا ہے جس سے انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے. تو وہ اب کیسے اسرائیل کے خلاف بول سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کلنٹن ایک صدر جو گزرا ہے امریکہ کا، تو وہ نہیں چاہتا تھا یہ کچھ جو انہوں نے قبضے کر لیے تھے نا وہ اس فلسطینیوں کی جگہوں پہ، تو وہ کچھ ادھر زبردستی کر رہا تھا، تو اس کا ایک اسکینڈل آ گیا تھا. بس اس پر وہ اس کی امپیچمنٹ ہونے والی تھی، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے تو پیچھے ہٹ گیا. تو یہ ہوتی ہے امریکی صدر کی اوقات اسرائیل کی ریاست کے آگے. فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فرانس والے کی بھی یہی ہوگی اور جرمنی والے کی بھی یہی ہوگی. یہ عالمی جنہیں ہم طاقتیں کہتے ہیں، ان طاقتوں کی اوقات ہے کہ وہ ایک سکینڈل کی مار ہوتا ہے ان کا پاورفل پرسن، جس نے دستخط کرنے ہیں، جس نے آرڈر ایشو کرنے ہیں، جس نے اسٹیٹ کی پالیسی ڈیفائن کرنی ہے، اس کی یہ حیثیت ہے. باقی آپ کو پتہ لابیاں ہوتی ہیں، ان پر اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، وہ ذہن سازی کرتے ہیں، تو سارا میڈیا ان کے قبضے میں ہے، وہ جو چاہیں لوگوں کی ذہن سازی کریں، جس خبر کو چاہیں وہ نشر ہو، جس خبر کو چاہیں کل کرتے ہیں. اس سب کے ساتھ، اس سب کے باوجود کہنا چاہیے مجھے، اگر اسرائیل تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں کی نظروں میں بدنام ہوا ہے یا اس کو ڈسکریڈٹ ہوا ہے، تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے. یہ خدا کا پلان ہے کہ لوگوں کی نظروں میں، ریاستیں میں نے آپ کو بتایا مجبور ہیں، لیکن عوام تو نہیں مجبور. برطانیہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، فرانس میں مظاہرے ہو رہے ہیں، جرمنی میں مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کھلبلی مچی ہے. اور کبھی اسرائیل اتنا بدنام نہیں تھا جتنا اب جا کے ہوا ہے. فلسطینیوں نے، اب فلسطینیوں کی طرف مسلمانوں کا حصہ ہیں، جو گناہ اجتماعی ہیں ان میں وہ بھی شامل سمجھے جائیں گے، لیکن انہوں نے کیا کمال کفارہ ادا کیا ہے. نہتے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہے. کیا جنگ ہے؟ یہ تو نسل کشی ہے، جنگ تو ہے نہیں. لیکن دیکھیں وہ مرنے کے لیے تیار ہے، علاقہ نہیں چھوڑ رہے. ٹیمپٹیشن ایک طرف دیکھیں، بھوک سے مارا جا رہا ہے، بچے ان کے بلک رہے ہیں، میزائل علیحدہ برس رہے ہیں ان کے اوپر. اور ٹیمپٹیشن بھی ہے کہ جناب آپ کو یہ دیکھیں نا، ہم آپ کو سرائے سینا میں بہترین ایکوموڈیشن دے رہے ہیں، آپ آئیں یہاں پہ کھائیں پئیں رہیں. یہ مصر آپ کے سارے انتظامات سنبھال لے گا. یہ سوڈان میں ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں. یہ عرب بہت امیر لوگ ہیں، یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ ساری بات ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. وہ کہتے ہیں مریں گے، ادھر ہی مریں گے. یہ بھی معجزے سے کم نہیں. سبحان اللہ. کسی قوم کے اندر، بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا، یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے. اچھا کوئی اور جگہ ہوتی نا، میں کہتا یہ زمین کے لیے مر رہے ہیں. وہ جگہ ارض مقدس ہے، وہ ارض موعود ہے. اور یہ جیسے میں نے قرآن مجید میں سے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے، اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی وراثت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. آسمان پہ سیدھا لے جاتے نا، اس مکے سے تو زیادہ مبارک جگہ کوئی بھی نہیں تھی. وہاں سے کیوں لے کے گئے مسجد اقصیٰ؟ اور وہاں تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. مطلب یہ کہ یہ مسئلہ آج سے اس تکوین کی سطح پر محمد الرسول اللہ کے حوالے ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تو حضور کی جو ہے نا چیزوں کا کسٹوڈین کون ہے؟ امت. تو وہ اس سرزمین کی خاطر جان دینا، وہ اصل پاک سرزمین تو وہ ہے. اس پاک سرزمین کی خاطر جان دینا بھی فی سبیل اللہ ہے.
تو فلسطینی تو اپنے خون سے کفارہ ادا کر رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے گویا کفارہ ادا کر رہے ہیں، اور ان کے صدقے سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دن بھی پھریں، اگرچہ کہ ابھی آگے بہت اس سے زیادہ شدید حالات آنے، پورے عرب پر آنے ہیں۔ جو فلسطینیوں کی حالت ہے یہ پورے عرب کی حالت بننی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اسی سے پھر وہ ایک عزم نو بھی ہوگا انشاءاللہ، اور ایک نئی امید بھی وہیں سے ہے۔ اس کی بھی خبریں، جیسے یہ خبریں ہیں کہ بھئی یہ تباہی آنی ہے، حدیثوں میں یہ خبریں دی گئی ہیں، ایسے یہ بھی خبریں ہیں کہ یہیں سے وہ لیڈرشپ ابھرے گی، اسی عرب کے اندر سے ابھرے گی، یہی لوگ پھر جمع ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سرزمین یہودیوں سے پاک ہو جائے گی، سبحان اللہ، کوئی ایک بھی متنفذ یہودی باقی نہیں بچے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو عرب کے شہزادے ہیں، اتنی لگزوریس لائف رہ رہے ہیں، ان کا تو اس کام سے جیسے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اصل دیکھیں، چلیں اب یہ تو سچ سامنے آ جانے چاہیے۔ ایک تو یعنی ایک حصہ تو وہ ہے جو بہت قابل ستائش ہے، یعنی وہ کہ عرب کے میں جو مذہب ہے، دین نہیں کہہ رہا ہوں میں، مذہب، جو مذہب کی خدمت کی ہے، قرآن مجید چھاپے ہیں، وہ بدعات کا رد کیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل زبردست، ٹھیک ہے، اور مسجدیں بنائی ہیں، ساری دنیا میں بنائی ہیں، اور خدمت کے کام بہت کیے ہیں۔ یہ اس پہلو سے تو ان کی ستائش ہونی چاہیے، یہ جو سعود یا آل سعود یا ان کے زیر اثر باقی عرب بھی ہیں، ان کی دین کے پہلو کے اعتبار سے اور ملت کے پہلو کے اعتبار سے یہ پچھلے کہہ لیں 100 سال میں کہہ لیں یا 125 سال میں کہہ لیں، انہوں نے یہ امت کے لیے خاص طور پر یہ جو حکمران ہیں، انہوں نے غداری کا کردار ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے ترکوں کے خلاف بغاوت کی، انگریزوں کے اکسانے پر، اور اسی خانہ کعبہ میں ترک سپاہیوں کو ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں استنبول میں وہ سربراہی کانفرنس کا آغاز ہوا، رباط تک پہنچا، اس کے بعد بھی ہوتی رہی، پاکستان میں بھی جو ہوئی ہیں۔ اس میں ہمیشہ جو بھی ویسٹ کے انٹرسٹ تھے نا، اور جو ان کے خطرات تھے، اس کا دفاع یا اس کو سیف گارڈ کرنے کا کام یہ عرب حکمرانوں نے کیا۔ ان میں ایک شاہ فیصل کوئی تھوڑا سا رستے سے ہٹ کے چلنے کی کوشش کی تو سگے بھتیجے نے ماتھے میں گولی ماری ہے۔ اس سے آپ اس نفوذ کا اندازہ لگائیں جو اس خاندان کے اندر ویسٹ کا ہے۔ باقی ابھی پچھلے دنوں ایک سکینڈل آیا ہے امارات کا، پتہ نہیں آپ کے علم میں آیا ہے نہیں، اسرائیلی جو سفیر ہے، اب ان کے سفارتی تعلقات بھی ہو گئے نا، تو وہ اسرائیلی سفیر کا کسی شہزادی کے ساتھ، اب وہ یا تو کسی وزیر کی بیوی ہے یا کوئی شہزادی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی سکینڈل آیا ہے، تو وہ جیسے عزیز مصر کا نہیں تھا جو، تو وہ اب ریورس آرڈر میں ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ اس درجے کے ان کے تعلقات اب اسرائیل کے ساتھ بن چکے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے لیے اصل میں ہمارے لیے ابراہیم اکارڈ ہے، آپس میں کزن، وی آر کزنز، وہ اسماعیل اور اسحاق دونوں بھائی ہیں، تو ہم اسماعیل کی اولاد ہیں، تم اسحاق کی اولاد ہو، تو ہم کزنز ہیں۔ حالانکہ یہ ایک اور دھوکہ ہے بہت بڑا، اس لیے دھوکہ ہے کہ یہ جو اس وقت اسرائیلی بنے ہوئے ہیں یہ 13th ٹرائب ہے، اشکنازی یہودی ہیں، خزارین جن کو کہتے ہیں، ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے، یہ ابراہیم کی نسل سے ہیں ہی نہیں، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں، یہ تو ادھر جا کے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہمارے ساتھ ملتے ہیں، اس سے یعنی حضرت جو تھے یافس ان کی نسل سے ہیں یہ۔ خالد صاحب، اب یہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مرض یا بیماری تو پیدا کرتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کا علاج بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جی جی بالکل، ایسے میرا خیال ہے کہ نہیں ہوا ہے کہ پہلے بیماری پھر علاج ڈھونڈے، علاج اویلیبل ہوتا ہے، جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے، ڈھونڈنی ہوتی ہیں۔ تو پاکستان جب بنا تھا تو یہ اسرائیل سے کچھ 8-9 مہینہ پہلے بنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو آگے اسلام کا قلعہ بننا ہے، اور اس اسرائیل کے کینسر کا علاج پاکستان ہے۔ لیکن جہاں تک پاکستان میں اب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ وہ جو چیز جس کے لیے امید لگا کے ملک بنایا گیا تھا کہیں دور تک نظر نہیں آ رہی، اس کا آخر کیا ہوگا؟ جی اس سوال کے جواب میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، میں اس لیے پہلے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ چیزوں کو دیکھنا 2 سطح پہ ہوتا ہے، ایک ہم عالم اسباب میں دیکھتے ہیں، ایک اللہ کی تقدیر یا تکوین کی سطح پہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اب مجھے کچھ تقدیر کی باتیں کرنی ہے، ظاہر ہے اس کا تشریح سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسباب سے اس کا تعلق نہیں ہے، تکوین سے اس کا تعلق ہے۔ تو تکوین کا معاملہ میں ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، اس منصوبے کو پورا کرنے میں یہ اللہ نہیں دیکھتا کہ فاجر استعمال ہو رہا ہے، کافر استعمال ہو رہا ہے، کتا استعمال ہو رہا ہے، بلّا ہو رہا ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، منصوبہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ تھا یوسف کو مصر پہنچانا،
تمام دشمن جو تھے نا یوسف کے، انہوں نے مل کے یوسف کو مصر پہنچا دیا. جی ہاں. ٹھیک ہے، محل میں تاکہ وہ سیکھے، ایٹیکیٹ سیکھے، سفارتکاری سیکھے، اس کے لیے ادھر وہ خاتون کے دل میں ایک خاص جذبہ پیدا کر دیا. اس نے اس لالچ میں یوسف کے لیے وہ سارا کچھ پرووائڈ کیا. اللہ یوں کر کے کام کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جب آپ اسے شریعت کے پیمانے پہ دیکھیں گے تو بھائیوں نے بھی غلط کیا، جا کے کنویں میں پھینکا. قافلے والوں کو بھی چاہیے تھا اعلان کرتے بھائی ہمیں یہ بچہ ملا ہے کسی آبادی والے کا، ادھر ہی کا ہوگا، وہ لے جائیں. انہوں نے چھپا لیا، انہوں نے بھی غلط کیا. جس نے خریدا اس نے، وہ تو سارا کام شریعت کے اعتبار سے غلط ہوا، لیکن یہ کہ وہ اس تکوین کے اعتبار سے سارا کام صحیح ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ ذرا اس فرق کو ذہن میں رکھ کر میں اب پاکستان کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کا پہلے پس منظر جان لیجیے. 400 سال پہلے ابھی جو جیسے ابراہیم اکارڈ کی بات وہاں ہے تو یہاں دین اکبری کی بات شروع ہوئی تھی. ٹھیک یہ ٹائم ہے جب یورپ میں رینائسنس کی تحریک شروع ہوئی تھی. یہ حضور سے 1000 سال بعد کا دور ہے. 1000 سال پورا ہو گیا. 1000 سال ایک دن ہوتا ہے اللہ کی تکوین میں. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کچھ مین چینج آیا ہے، اور وہ مین چینج بنیادی تبدیلی یہ تھی کہ ایک روحانی ایرا جو تھا نا وہ ختم ہو کے ایک شیطانی ایرا شروع ہو رہا تھا. اس شیطانی ایرا کے مختلف گلمپس سے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، عرب میں بھی، ویسٹ میں بھی، اور انڈیا میں بھی. ویسٹ میں جو بھی اس کا پھر جو ایک جسے رینائسنس کہتے ہیں، تو اس کے آگے روک رکاوٹ کوئی نہیں آئی، مذہب کا جنازہ نکل گیا، گاڈ لیس سوسائٹی وجود میں آ گئی. یہاں جب اکبر نے ہندوستان میں کوشش کی نا تو مقابلے میں کھڑا ہو گیا مجدد الفسانی. ایک بندہ تھا، جیل چلا گیا، لیکن اکبر کا بیانیہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ نہیں سکا. ایک شدید مزاحمت پیدا ہو گئی. اس مزاحمت نے جا کے عملی صورت اختیار کی ہے جو دارا شکو اور اورنگزیب عالمگیر کا ٹکراؤ تھا. اس میں اگر دارا شکو غالب آ جاتا تو ہندوستان نے یورپ بن جانا تھا. اورنگزیب غالب آیا تو چیزیں اور ہو گئیں. پھر آگے آ کے تو مرٹا طاقت جب ابھری تو اورنگزیب نے تو دبائی، لیکن بعد میں بھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی. تو اب آیا احمد شاہ ابدالی. وہ کس غرض سے آیا مجھے اس سے بحث نہیں ہے، یا آج اسے ہم کس طرح پرسیو کرتے ہیں مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک شر کی طاقت اٹھ رہی تھی اس کو ملیا میٹ کر گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلیں. یہ جو ہندوستان میں مختلف تحریکیں اٹھی ہیں، جیسے یہ راشٹریہ سیوک سنگھ کی تحریک ہے، اس کے مقابلے میں تبلیغی جماعت کی تحریک اٹھی ہے. اب وہ بولے بالے ہمیں لگتے ہیں، لیکن انہوں نے پوری ایک تحریک کا ناطقہ بند کر دیا. ٹھیک ہے نا. یہ میوات سے اٹھے تھے، اور میوات میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ جب نکاح کر لیتے تھے تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ شادی ہو گئی ہے. وہ جا کے پھر مندر میں پھیرے بھی لیتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ حالات تھے. تو یہ کتنے سازگار تھے اس جو ہے نا دوبارہ مرج کرنے کی یا اس وحدت بنانے کی اس کے لیے. تو یہ تبلیغی جماعت بظاہر اب ہمیں آج دیکھیں گے نا تو یہ کچھ بھی نہیں لگے گا، لیکن یہ کہ وہ اس وقت اٹھ کے تو وہ اس پورے عمل کا اس نے اسے ریورس کر دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ کام لیتا رہا. مختلف شاہ ولی اللہ بڑی بنیادی شخصیت ہیں، اور وہاں سے پھر مختلف تحریکیں اٹھی ہیں جن میں آپ شامل کریں گے تحریک پاکستان کو بھی. سر سید احمد خان کو بھی ادھر لے کے آئیں گے. انہوں نے ایک رخ شاہ اسماعیل شہید نے کیا، ایک رخ پہ کام علماء دیوبند نے کیا. یہ مختلف جیتیں ہیں ایک کی عمل کی جو اللہ نے پلان کیا ہوا ہے. میں جو کام کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہوں، اور کتنی بڑی لڑائی تھی سر سید احمد خان کی اور دیوبند کی، لیکن وہ اگر دور کے ہدف کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو یہ ایک ہی رخ پہ سارا کام تھا. ٹھیک ہے. یہ علیحدہ علیحدہ اللہ نے پرتیں بچھائی ہوئی تھی اور اس کو اکٹھا کر کے لے کے آئے، اور یہ آ کے کنکلوڈ ہوا ہے پاکستان کی تحریک پاکستان کی صورت میں. اب پاکستان وجود میں آ گیا. مجھے بھی بہت افسوس ہے شرعی طور پر کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، آج تک اسلام نہیں آیا. یہی آپ نے گلہ کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں دوسری طرف اگر اس وقت اسلام آ جاتا، لوگ تو پہلے ہی خودبین لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. پین اسلامزم کی تحریک ہے یہ جو قائد اعظم چلا رہا ہے، یہ جو علامہ اقبال چلا. برداشت اس لیے کی تھی کہ اقبال قائد اعظم سوٹڈ بوٹڈ آدمی تھا، ٹائپ لگائی ہوئی تھی. علامہ اقبال بھی ایسے ہی تھے، اس لیے ذرا انہیں تسلی تھی کہ چلیں کچھ خیر ہے. میں آپ کو اللہ کے کام بتا رہا ہوں نا، اللہ کیسے کام کرتا ہے، وہ کیسے اس کو جو ہے نا کیموفلاج کرتا ہے. کیموفلاج کرتا ہے. تو یہ وہ پاکستان جو 47 میں تھا اور یہ پاکستان جو آج 2025 میں ہے، یہ میں اس کو ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھوں تو وہ پاکستان ایسا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو تابوت میں ڈال کے
ساحل کے حوالے کر دیا, سمندر کے حوالے کر دیا تھا یا دریا کے حوالے کر دیا تھا. وہ ایسا پاکستان تھا. اس دن اگر وہ جا کے کہتا, اللہ اسے کہتا اذهب الى فرعون انه طغى, تو کام نہیں ہونا تھا. نہیں, ادھر کام ہوا القیت علیک محبۃ منی. امریکہ کو بھی پسند آ گیا پاکستان, رشیا کو بھی پسند آ گیا, ساری دنیا کو پسند آ گیا اپنے اپنے مطلب کے لیے. نوابوں کو بھی پسند آ گیا, ان کا اپنا مطلب تھا. تو ایک سروائیول کی بنیاد بن گئی, دنیاوی سبب بن گیا. اللہ نے چلایا منصوبہ, ایٹمی طاقت بن گیا, بننے دیا گیا. اگر آپ کا اسلامی ٹچ ہوتا بننے دیتے. ایران کے ساتھ دیکھیں نا کیا ہو گیا. یہ اب اللہ نے چلایا. افغانستان کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا. آپ چلتے رہے وہ جو ہے نا کیموفلاج کیا سیکولرزم کی چھتری کے تلے, جس کو ہم برائی کہتے ہیں, اس کے وہ ہمارا جو ہے نا ایک وہ چھپر بن گیا. اچھا صحیح, الحمدللہ پتہ چل گیا. اور اللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پاکستان بنا ہے اس میں آگے چل کے کسی صورت سے کوئی شرعی نظام آ جائے. بالکل آئے گا, یہ بنایا اس لیے یہ موسیٰ مکہ مارنے کے قابل ہو گیا ہے. جی ہاں. تو ابھی میرا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر آپ جب کبھی حیدرآباد تشریف لائیں گے تو پھر آپ کو آئندہ بھی پھر تکلیف دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کے یہاں دورے بھی ہیں. ویسے آپ کے یوٹیوب پہ تو یہ ساری باتیں اویلیبل بھی ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں دوستو मां चवंदुसि त ख़ालिद मोहम्मद अब्बासी साहब खे तव्हां ॿुधो. हीउ ज़हन आहे हिकिड़ो बहितरीनु ज़हन आहे पाकिस्तान जो, जेको तव्हां ॾिसो त कीअं असांखे खणी थो वञे क़ुरान मां ऐं पॉलिटिक्स मां. हींअर मोकल वठूं था. सुभान रबिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.